لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں محمد. اس سے پہلے کہ میں اپنے معروضات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، ایک اعلان ضروری سمجھتا ہوں. جس طرح کہ میرے بھائی جناب عارف سید نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ اگلے مہینے سے والعصر کیمپ کا آغاز ہو رہا ہے علم سینٹر میں، اور اس کیمپ میں مولانا شیخ یوسف حسین صاحب رہیں گے، اور انشاءاللہ ہماری کلاسز بھی اس میں رہیں گی. نماز مغرب ظہرین کے بعد 2 بجے سے 3:30 بجے تک ہم 2 کلاسوں کا اہتمام کریں گے اس کیمپ میں. ایک عقیدے کی کلاس ہوگی اور ایک احکام کی کلاس ہوگی. گزارش ہے تمام مومنین اور مومنات سے کہ وہ اپنے بچوں کو رجسٹر کروائیں، اپنے بچوں کو بھیجیں، تاکہ انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ان 2 کلاسوں میں جو اسلامی معلومات ہیں ان بچوں تک پہنچا سکیں. اس کیمپ کی کامیابی کے لیے اور تمام بچوں کی کامیابی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. Tonight we are celebrating the birth day of our first Imam, Imam Ali alayhi salatu wassalam. And also the birth anniversary of our 10th Imam and our 9th Imam. Mu'min people, they know very well how to combine the festivals in one festival. So many celebrations are there, but the name has been written here is our name of our first Imam. If we understand the personality and the qualities of our first Imam, that means we understand all the qualities of all our Imams. Because the concept of Imamat and Vilayat is depend on the day of Ghadir. If we able to understand the importance of Ghadir in our life, in Islam, and the Imamat and the Vilayat, then we can understand there is no any other reason for to prove the Imamat of other Imams. That's why whenever the companions of our Imams ask about the qualities of their qualities, they are referred to the day of Ghadir. Try to understand the Imam Ali, then you can understand all our Imams. Because we know that in this world, sorry, with your permission, Maulana Sheikh Yusuf Hussain, that I am speaking in English.
In this world, there is a saying in between other people that no one is perfect in this world. But according to the Quran and according to the sayings of Ahl Bayt alayhi salatu wassalam and the history and the biography of our Imams, our last Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, is a perfect man and a role model for all the worlds and the human being. That Allah has mentioned in Quran, وَلَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. According to Ayatollah Mutahari in his book, The Perfect Man, not a complete man. We can have 100 of numbers, 100 in numbers, the complete human beings are there. According to, when we see their body, they are fit and fine. But according to the Quran and Ayatollah Mutahari has mentioned that we are not in search of a complete man, but we are in search of a perfect man. The world goes in searching of a perfect man. We will reach to the door of Imam Ali alayhi salatu wassalam. The qualities of our Imam and the attributes of our Imam is to be mentioned in every sitting that we are having with our friends and our relatives, because he is a perfect man. We can follow him in our life because he is the companion of our Prophet and also a student of our Prophet and also the leader of our Ummah, the commander of believers. When we go through the qualities of our Imam Ali, the first and the foremost quality that Allah has honored him, that Kaaba, the beautiful place and the holy place that Allah has given to our first Imam, Imam Ali alayhi salatu wassalam. In my words, I will translate in Urdu to English. The first place has given to the first person of Islam. That means the Kaaba is the birthplace of our Imam. All the qualities of the birth has been combined in this great quality of Imam Ali alayhi salatu wassalam. That his birthplace is Kaaba in the month of Rajab, a beautiful month and a mercy and a respectful month in Islam. The Rajab is a beautiful month, merciful month. In the month of Rajab, on the day of Friday, day is Friday, month is Rajab, and the place is Kaaba. No one can imagine more than this. In the honor of Mawla Ali alayhi salatu wassalam, but what one of the poet has mentioned in his poetry, that this one of the returns from Allah subhanahu wa ta'ala to Hazrat Abu Talib alayhi salatu wassalam. What he has done for the Islam. Please recite Salawat Muhammad wa alayhi. Baqaul Iraniha, dar Kabe Wiladat, Mudar Masjid, Shahadat. Both the end of his life has been also in mosque. Mosque means the death is in mosque. At the time of prayer, at the time of prostration, the beautiful prayer is namaz, and the last stage of a namaz is sajda, and Mawla Ali has martyred in that sajda. That means according to the birth and the death place, Mawla Ali is a unique personality, a perfect personality in Islam. No one can reach to the stage and status of our Mawla Imam Ali alayhi salatu wassalam. کسی بزرگ کے قول کے مطابق ہو سکتا ہے کوئی اچھی جگہ پیدا ہو جائے، لیکن اچھی جگہ مرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے. اس کے اختیار میں نہیں. پیدا ہو سکتا ہے کوئی جائے دوڑ کے چلا جائے کہ وہاں پر اپنے بچے کو جنم دے دے اور کہے کہ یہ بچہ اچھی جگہ پیدا ہو گیا ہے، لیکن مرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے. جو چیز اختیار میں نہ تھیں اس کو اپنے اختیار میں کر لینے والے کو علی کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. Why Imam Ali is a perfect personality in Islam, in this world? According to the Ayatollah Mutahari, there's two reasons are there behind this great attribute that Imam Ali is having, Insane Kamil, a perfect man. Number one, the opposite attributes and the contradictory attributes has combined in one place. That means we have seen in this world lot of
great peoples are there, they are having one quality, they are keeping themselves away from the another quality. Maybe a person is a good worshipper. He is praying Allah subhanahu wa ta'ala. When the time of jihad comes, he will run away from the jihad. Though he is a good man according to the namaz, but he is not a good person or a perfect person according to the jihad. Maybe most of the people, those who are doing jihad, they are not good with the people, with the orphans, with the needy persons. They are jihad means they are known as pahalwan. They are known as a strong personality. Rudeness is there. Anxiety is there. But they are not good with the orphans or needy persons. They are not good with the people. But when we come to the personality of our Imam, we can see that he is also a mujahid, he is also a namazi. He is also good with the orphans and the needy persons, also he is good in the war. No one is compared with Imam Ali alayhi salatu wasalam. According to my teacher, he is not a first person in Islam in the qualities, but he is the only one in the most of the qualities. No one is there in this field. No one is there in the war of Khandaq. We can compare Mawla Ali with the others. No one is there. No one is there on the night of Hijrat, migration, with Imam Ali alayhi salatu wasalam. We can compare Mawla Ali with the others, except Mawla Ali alayhi salatu. He is the only one at that time to help our Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. اتنے بڑے سخی کہ زکوٰۃ کے طور پر انگوٹھی دے دیں اور خود جو کی روٹی کھائیں. یہ متضاد صفات اگر کسی شخصیت میں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ رہبر بن جاتا ہے. خود بوریاں نشین ہو لیکن مانگنے والے کو ہدیہ دے دے. خود کے لباس میں پیوند لگے ہوئے ہوں لیکن مانگنے والے کو اچھا لباس دے دے. یہ متضاد صفات نظر آتے ہیں. بڑے علماء گزرے ہیں. جہاں علم کی بات آتی ہے, when the time comes to the knowledge, but they are not good in practice. معلوم دنیا کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ جتنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا غرور بڑھتا چلا جاتا ہے. یعنی جتنا علم بڑھتا گیا انسان سر اٹھانے لگتا ہے, لیکن اگر علم کے ساتھ عمل آ جائے تو زندگی کامیاب ہے. اگر کسی شخصیت میں علم کے ساتھ عمل نظر آتا ہے تو علی ابن ابی طالب ہے. نالج ود فل آف پریکٹس. نالج اتنا کہ خود ممبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھو میں جواب دوں گا. اور عمل ایسا کہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور پیشانی پر بل بھی نہیں آ رہے ہیں. متضاد صفات ہم نظر, سقی, سخاوت اور فقیری, علم اور عمل, جہاد اور رحم دلی جو مولا کائنات کی ہے مشہور ہے. ہر یتیم مولا کائنات کے دروازے پر آتا تھا, ہر مسکین آتا تھا, ہر اسیر آتا تھا. وہ بھی ہو, جہاد بھی ہو, میدان جہاد میں علی جیسا کوئی نہیں, لیکن جب عمل میں آئے کوئی دروازے سے خالی نہ جائے. یہ متضاد صفات یعنی جو اپوزٹ کوالٹیز ہیں وہ مولا کائنات کی ذات میں جمع ہو گئی تھیں. تبھی جا کر کوئی انسان پرفیکٹ بنتا ہے. لیکن دوسرا فلسفہ ہے جو آج کی اس محفل میں کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن انگریزی میں شاید میں ادا نہ کروں, حق ادا نہ کروں اس کا. آپ سمجھا دیجئے اپنے دوستوں کو کہ جب متضاد صفات میں ہوتا یہ ہے کہ صفات کا حق ادا کرنا انسان کے کمال کی دلیل ہے. وقت نماز نماز ہو, وقت جہاد ہو, اور روزے کے وقت روزہ ہو, اور حج کے وقت حج ہو. عبادتوں کی جگہ کو نہ بدلنا بھی کمال ہے. بس اگر آپ کے ذہنوں تک یہ بات پہنچ جائے تو محظوظ ہوں گے. سارے صفات کے قافلے کو ساتھ لے کر چلنے والا ہی انسان کامل ہوتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن جب نماز سے باہر جاتے ہیں, جب ضرورت پڑتی ہے دین کو ان کے مدد کی, تو دین مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. عبادت میں سخی, مال میں بخیل. کچھ لوگ مال میں سخی, عبادت میں بخیل. لیکن دونوں کو ساتھ لے کر چلنا, عبادتوں کا حق ادا کرنے والے کو انسان کامل کہتے ہیں. اس لیے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں جتنی خوبیاں اسلام میں ہیں
ساری خوبیاں مولا کائنات کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ علی اور علم، علی اور یقین، علی اور نماز، علی اور جہاد، علی اور روزہ، علی اور شجاعت، علی اور سخاوت، علی اور عدالت۔ کون سی صفت ایسی ہے جو امام علی کے ساتھ نہیں ہے؟ جو سارے صفات کو ساتھ لے کر چلے وہی قوم کا امام ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ غور کیجئے گا جس منزل کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں، محفل ہو، محفل کا حق ادا کرے، مجلس ہو، مجلس کا حق ادا کرے، نماز ہو، نماز کا حق ادا کرے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا یہ ہے کہ ہماری زندگی، عبادی زندگی ایک کارٹون کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بچے کی ایک آنکھ بڑھے اور دوسری آنکھ نہ بڑھے تو کیا ہوگا؟ جی، ایک ہاتھ بڑھے اور دوسرا ہاتھ نہ بڑھے تو کیا ہوگا؟ انسان کا جسم کارٹون میں بدل جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ جسم کا خیال کرتے ہیں، اسے کارٹون بننے نہیں دیتے، لیکن عملی زندگی میں ہماری زندگی کارٹون بن جاتی ہے۔ کبھی ہم لوگ کسی عبادت کے پیچھے اتنا دوڑ کے چلے جاتے ہیں، دوسری عبادت ہم سے چھوٹ جاتی ہے۔ یہ اسلام کا پیغام نہیں۔ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ عبادتوں کے ساتھ بھی، اعمال کے ساتھ بھی انصاف کرنے والا انسان کامل ہے۔ یعنی کیا؟ جو وقت ہے وہ اس وقت پہ ادا کرے۔ جنگ کے میدان میں مصلی بچھایا علی نے، جنگ کے میدان میں مصلی بچھایا علی نے۔ کہنے والے نے کہا مولا یہ تو جنگ کا موقع ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا جنگ کا مقصد کیا ہے؟ جنگ کا ہدف کیا ہے؟ جہاد کا سبب کیا ہے؟ کہا جہاد کا سبب نماز کی بقا ہے۔ کہ مولا کائنات نے فرمایا میں خود نماز نہ پڑھوں تو پھر جہاد کا فائدہ ہی کیا ہے؟ دیکھیے عبادت کا جو حق ہے، مقتل میں بھی عبادت کے حق کو ادا کرنا ہے، تب جا کر عبادتوں کے ساتھ انصاف ہوتا ہے۔ روزے میں بھی یہی حالت ہے۔ قرآن مجید میں 28 مقامات ایسے گزرے ہیں جہاں پر پروردگار عالم نے نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، الگ الگ، نماز الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے، نماز الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے، لیکن ان دونوں صفتوں کو کسی نے ایک مقام پر جمع کیا ہے تو علی ابن ابی طالب۔ دیکھیں بعض صفات ایسے ہیں جو علی کی نظیری نہیں ہے، آپ کوئی قرآن کی آیت پر عمل کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ جی، بعض آیتیں ایسی ہیں جو مولا کائنات نے عمل کی، کسی اور نے عمل ہی نہیں کی ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا کہ اگر پیغمبر اسلام سے گفتگو کرنا ہے تو ایک صدقہ دو اور گفتگو کرو۔ نجوا کرنا ہے، خصوصی بات کرنا ہے پیغمبر اسلام سے، صدقہ دو پھر گفتگو کرو۔ سوائے علی کے کسی نے صدقہ دیا نہیں، سوائے علی کے کسی نے گفتگو کی ہی نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے اب کوئی جگہ، پیغمبر ہی نہیں ہے تو ان سے کیا گفتگو کریں گے، کیا نجوا کریں گے؟ لیکن آیت اللہ خیراتی نے خوبصورت جملہ یہاں سے نکالا ہے، وہ یہ کہ گفتگو کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا تو سوائے علی کے کسی نے خرچ نہیں کیا ہے۔ تو گویا حصول علم کے لیے جو پیسہ خرچ کرتے ہیں در حقیقت وہ علی کی سیرت و سنت پہ چلتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جی، حصول علم کے لیے جن کے اندر پیسہ خرچ کرنے کی صلاحیت ہے وہ سیرت اور سنت مولا کائنات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مولا کائنات کے علاوہ کسی نے اس آیت پر عمل نہیں کیا۔ اگر آپ لوگ جاگ رہے ہیں تو ایک جملہ سن لیجئے، مولا کائنات کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ نے عمل کیا ہے تو آیت آئی ہے، اگر آیت آئی ہے تو سوائے آپ کے کسی نے عمل نہیں کیا۔ عمل کون سا کیا؟ آیت آئی نجوا کیا، عمل کیا تو مولا کائنات نے۔ اور مولا کائنات نے کیا عمل کیا جو آیت آئی؟ عمل کو دیکھ کر آیت آئے۔ امت اور امام میں یہی فرق ہے، امت اسے کہتے ہیں جو آیت کو دیکھ کر عمل کرے، امام اسے کہتے ہیں جس کے عمل کو دیکھ کر آیت آ جائے۔ مولا کائنات نے رکوع کے حالت میں زکوٰۃ ادا کی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، انگوٹھی دی زکوٰۃ میں۔ کیا دیا کا سوال نہیں ہے، کس نیت سے دیا کا سوال ہے۔ انگوٹھی دی تو پروردگار عالم نے آیت نازل کی۔ آیت کون سی آیت ہے؟ صرف یہ نہیں کہ تمہارے زکوٰۃ کے مقابل میں ہم جنت عطا کر رہے ہیں، پروردگار عالم نے کہا تمہاری زکوٰۃ کے مقابلے میں ہم تمہیں ولایت عطا کر رہے ہیں۔ ایک انفاق
اور ایک زکوٰۃ اتنا معتبر ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم انہیں ولایت اور امامت سے نواز دیتا ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی دو صفتیں ایک جگہ پر جمع نہیں ہوئی سوائے اس آیہ کریمہ میں کہ نماز اور زکوٰۃ ایک نقطے پر نظر آئی، گویا صفات بھی متحد ہو جاتے ہیں علی کے نام پر، تو علی کے چاہنے والے کیوں متحد نہیں ہوتے علی کے نام پر؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو انسان کامل کون ہے؟ جو صفات کے قافلے کو ساتھ لے کر چلے۔ ڈھونڈیے مولا کائنات کی زندگی میں کوئی ایسی عبادت جو مولا کائنات سے پیچھے رہ گئی ہو، ایسی عبادت۔ کبھی بھی کسی بھی صفت کو مولا کائنات نے شرمندہ ہونے نہیں دیا۔ جملے کا حق ادا کر دیجئے گا، مولا کائنات نے کسی بھی صفت کو شرمندہ ہونے نہیں دیا۔ جنگ کے میدان میں سائل نے پوچھا، اے ابو الحسن تمہارے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ مجھے دے دو۔ مولا کائنات نے کہا لے لو۔ اس نے پوچھا تلوار ہاتھ میں لینے کے بعد، اے ابو الحسن تمہیں بچائے گا کون؟ مولا کائنات نے فرمایا تو یہ سمجھتا ہے کہ انسان کو تلوار بچاتی ہے؟ انسان کو تلوار نہیں بچاتی، انسان کو اس کا ایمان بچاتا ہے۔ بچانے والا اس کا اپنا ایمان ہے، تلوار نہیں ہے۔ اسلحے پہ بھروسہ کر کے اترانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے تو اسلحے کو بھی بیکار بنا دے، وہ چاہے تو اسلحے کو بھی بیکار بنا دے، بس ایمان مضبوط ہونا۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ تلوار مجھے بچاتی ہے؟ نہیں، مجھے میرا ایمان بچاتا ہے، تلوار نہیں۔ تلوار وسیلہ ہے اور ایمان ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ مولا کائنات کے صحابی نے کہا مولا جنگ کے میدان میں تلوار کوئی دیتا ہے دشمن کے ہاتھوں میں؟ آپ نے تلوار کیوں اس کے حوالے کر دی؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ تلوار نہ دیتے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ میری شجاعت پر اسے یقین تھا لیکن میری سخاوت پر یقین نہیں تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری شجاعت کے سامنے میری سخاوت شرمندہ ہو جائے، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری شجاعت کے سامنے میری سخاوت شرمندہ ہو جائے۔ یعنی سخاوت اور شجاعت دونوں کو ساتھ لے کر چلنے والے کو علی کہتے ہیں، دونوں کو ساتھ لے کر چلنے والے۔ سخاوت اور شجاعت دونوں کو ساتھ لے کر چلے۔ دیکھیں شب ہجرت کیا ہوا، مولا کائنات سے پیغمبر اسلام نے کہا علی میرے بستر پر سو جاؤ گے۔ مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کی جان بچ رہی ہے تو میں سو جاؤں گا۔ مولا کائنات شجاع تھے تو کہہ سکتے تھے کہ جتنے حملہ کرنے والے ہیں ان کو آنے دیجئے میں جواب دوں گا، لیکن کیونکہ پیغمبر اسلام کی زبان سے نکل چکا تھا کہ میری بستر پر سو جاؤ، تو مولا کائنات نے اپنی شجاعت کو رسول کی اطاعت پر قربان کر دیا۔ مولا تلوار نیام سے نکال لیجیے، جنگ کیجیے، جنگ کا موقع ہے۔ عجب نہیں مولا کائنات آواز دے کہیں ایسا نہ ہو جائے میری شجاعت کے مقابلے میں میری اطاعت شرمندہ ہو جائے۔ جو صفات کو شرمندہ نہ ہونے دے اسے علی کہتے ہیں۔ دیکھیے کوالٹیز دیکھیے گا، وہ ولادت اور یہ شہادت اور یہ انسان کامل جس کی زندگی میں کوئی نقص نظر نہیں آتا، جس کی زندگی میں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، وہ جملہ میں مولانا کے حوالے کر رہا ہوں، عربی میں تو انشاءاللہ آپ حضرات بھی محظوظ ہوں گے۔ وہ جملہ مولا کائنات کی زندگی کا محصل ہے کہ علامہ سیوطی جو اہل سنت کا بہت بڑا عالم دین ہے، وہ جملہ کہتا ہے کہ استغناؤہ عن الکل والاحتیاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل۔ علی کا، میں اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کروں گا، علی کا کسی کے دروازے پر نہ جانا اور کائنات کا علی کے دروازے پر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کائنات کا امام ہے۔ علی کا کسی کے دروازے پر نہ جانا، کبھی علی سائل بن کر کسی کے دروازے پر نہیں گئے، اس لیے کہ وہ انسان کامل ہیں، لیکن ساری دنیا علی کے دروازے پر آتی رہی مانگنے کے لیے۔ کسی کے دروازے پر نہ جانا اور کائنات کا علی کے دروازے پر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کائنات کا امام ہے۔
خانہ کعبہ سے سفر شروع ہو، یوں صفات کے درمیان سے گزر کر یہ سفر اس مقام تک پہنچے جو دنیا والوں کے لیے نمونہ ہو جائے، ذات دنیا والوں کے لیے نمونہ ہو جائے، صفات دنیا والوں کے لیے نمونہ ہو جائے۔ بے نظیر شخصیت ملتی نہیں ہے کہیں بھی۔ علامہ ابن ابی الحدید نے کہا ہے، خوبصورت جملہ ہے، بس میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آج کی اس محفل سے اس جملے کو لے جائیے۔ چاہنے والوں نے مولا کائنات کے فضائل کو چھپایا اور دشمنان اسلام نے فضائل کو مٹانے کی کوشش کی، پھر بھی علی کے فضائل ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ مثال جو انہوں نے دی ہے چھوٹی مثال ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت مثال ہے میرے بچوں کے لیے۔ مولا کائنات کی شخصیت کی مثال ایک عطر کی بوتل کی طرح ہے۔ ایک عطر کی بوتل، پرفیوم کی بوتل آپ نے دیکھی ہے، چاہنے والوں نے اس بوتل کو اپنے کپڑوں میں چھپا دیا تو کپڑوں میں خوشبو پھیل گئی، دشمنوں نے اس بوتل کو توڑ دیا تو ساری زمین میں خوشبو پھیل گئی۔ مثال جو دی وہ عطر کی بوتل کی طرح ہے، سر پہ ضربت لگائی بوتل ٹوٹ گئی، لیکن جہاں جہاں وہ عطر کی خوشبو گری ہے، قطرات گرے ہیں، وہاں خوشبو مولا کائنات کے فضائل کی پھیل گئی۔ آج دنیا کے گوشے گوشے میں مولا کائنات کے فضائل پھیلے ہوئے ہیں، اور کعبہ گواہی دے رہا ہے کہ میں علی کا زچا خانہ ہوں۔ اس پر غلاف پہ غلاف چڑھا دو لیکن نشان مٹنے والا نہیں ہے۔ جسے پروردگار عالم جس کی فضیلت کو عام کرنا چاہے اسے دنیا کوئی مٹا نہیں سکتی ہے۔ کیوں مولا کائنات کے فضائل بیان کریں، کیوں آپ کی شخصیت کو بیان کریں؟ سب سے بڑا فائدہ میرے عزیزو ثواب ہے، جنت ہے، زندگی کامیاب ہوگی۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو مولا کائنات کے فضائل کو سوچتا ہے، بولتا ہے، لکھتا ہے، کہتا ہے، اس کے اندر کبھی غرور پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ میں جتنا بھی بڑا ہو جاؤں، علی کے پہلو میں کھڑا ہو جاؤں تو سب سے چھوٹا نظر آؤں۔ غدیر تکبر شکن ہے۔ مولا کائنات کے کمالات کا تذکرہ اس لیے کرو کہ دنیا والوں کے اندر انانیت کبھی پیدا نہ ہونے پائے۔ کیوں انانیت پیدا نہیں ہوگی؟ انسان یہ سوچتا میں کچھ ہوں، وہ کچھ لے جاؤ علی کی بارگاہ میں تو وہ کچھ بھی نہیں رہے گا، وہ نظر آئے گا وہ زیرو ہے، وہ صفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات کی شخصیت وہ ہے کہ جس کے سامنے میرے صفات، میرے کمالات، میری بلندی، میرا غرور کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ غدیر اس لیے باقی ہے، تیرا رجب اس لیے باقی ہے، اس کا تذکرہ کرتے رہو تاکہ امت کے درمیان کبھی غرور نہ پیدا ہو۔ ہم اس شخصیت کے ماننے والے ہیں۔ امام خمینی نے وصیت نامے میں لکھا ہے، جو آپ جا رہے تھے دنیا سے، اس وصیت نامے میں آپ نے کچھ فخر کیا ہے، افتخار کیا ہے۔ ان افتخارات میں سے ایک افتخار یہ ہے کہ علی جیسا امام ہمارا امام ہے۔ دیکھیں ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ جو انسان کہتا ہے یہ ہمارا ہے، یہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو ذمہ داری ہماری بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم پہلے ان کے ہو کے بتائیں، اور دوسری ذمہ داری ہے ساری دنیا کو ان کا پیغام پہنچائیں۔ پہلے ان کے ہو کے بتائیں، وہ کہہ رہے ہمارے ہیں۔ امام خمینی نے فخر کیا وصیت نامے میں کہ ہمیں افتخار ہے کہ علی جیسی ذات ہمارا امام ہے۔ کتنا خوبصورت ہے یہ نسبت دے دینا کہ ہم علی والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ خوبصورت محفل، خوبصورت جشن، خوبصورت مناسبتیں، مناسبت بالائے مناسبت۔ ماہ رجب میں 2 علی اور 2 محمد کی ولادت ہے۔ 2 علی، امام علی النقی اور ہمارے پہلے امام علی ابن ابی طالب، اور 2 محمد، ایک محمد باقر اور محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ خوبصورت مناسبتیں ہیں۔ ان عظیم شخصیتوں کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے اپنی زندگی سے آدھا گھنٹہ صرف کیجیے۔ میں ہمیشہ یہ خواہش کرتا ہوں آدھا گھنٹہ کہ ہم امام کو پہچانیں، یہ ہمارے امام ہیں کون۔ خصوصی طور پر مولا کائنات کی جو میراث ہے نہج البلاغہ، اس میراث کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ شیعوں کی سب سے بڑی میراث جو شیعوں کے پاس ہے مولا کائنات کے نام کی، وہ نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ در حقیقت لفظی مشکل کشا ہے۔ مولا کائنات کا وجود ذاتی مشکل کشا، نہج البلاغہ لفظی مشکل کشا ہے۔ میرے دل کو سکون نہیں ہے، نہج البلاغہ پڑھو۔ میرے اندر بیماریاں ہیں، نہج البلاغہ پڑھو۔ سوسائٹی میں پریشانیاں ہیں، نہج البلاغہ پڑھو۔ امت میں پریشانیاں ہیں، نہج البلاغہ کا مطالعہ کرو۔
ہر رخ پر گفتگو اگر کسی ذات نے کی ہے تو وہ علی نے کی ہے، ہر رخ پر گفتگو کی ہے۔ تو نہج البلاغہ کا مطالعہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے علی کا تذکرہ کرو اور علی علی کہو، اور علی کے ذات کو خیال میں رہے، علی کا نام زبان پر رہے، ذہنوں میں علی رہے، زندگی میں علی رہے۔ وہ مجلس، وہ محفل کتنی حسین ہوگی جب چاہنے والوں کے زبان پر علی کا نام ہوگا۔ علی ایک ایسی ذات ہے جہاں ساری دنیا جس ذات پر متحد ہو سکتی ہے، وہ امیر المؤمنین ہے، وہ امام المتقین ہے۔ اے ابو طالب، تیرے کمال پر سلام۔ تو نے ایسی تربیت کر دی علی کی کہ علی امت کا امام بن گیا۔ احسان یوں چکاتا ہے پروردگار، ابو طالب کے احسانات کا بدلہ علی کی صورت میں، ختیجہ کے احسانات کا بدلہ فاطمہ کی صورت میں۔ جب یہ دو عظیم احسان ایک گھر میں جمع ہو گئے تو کائنات پر احسان کیا پروردگار نے حسن و حسین کی صورت میں۔ کتنا خوبصورت مقام ہے، کتنا خوبصورت موقع، کتنا خوبصورت مقام ہے کہ ہم عظیم شخصیتوں کو یاد کریں۔ بہتر ہے ہم اس موقع پر ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو آج پریشان حال ہیں، خصوصی طور پر سیریا میں، پاکستان میں اور عراق میں جو شیعان حیدر کرار، بحرین میں پریشان حال ہیں، ایون سعودی میں کافی علماء کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی بحرین میں ایک بڑے عالم دین کے گھر پر حملہ کیا گیا ہے، سعودی میں کسی عالم دین کے خلاف فتویٰ جاری کیا ہے کہ ان کے قتل کا فتویٰ جاری کیا، وہ زندان میں ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں جو شیعان حیدر کرار دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، مکتب اہل بیت کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، ان تمام شیعان حیدر کرار کے لیے دعا کریں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے عظیم مولود کعبہ کا، تجھے واسطہ ہے عظیم مناسبتوں کا، جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کے جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ان عظیم ہستیوں کے طفیل میں ہمارے قلیل عمل کو قبول کر لے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم مولا کائنات کی عظیم شخصیت کو سمجھ سکیں اور مولا کائنات کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دو چار شعر سے میں محفل کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہر سال ہم ماہ رجب کو درک کر سکیں اور مولا کائنات کی شخصیت کو سمجھ سکیں۔ مولا کائنات کا پیغام ای میلز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، آپ کی حدیثوں کو، آپ کے کلمات کو، آپ کی گفتگو کو ساری دنیا تک پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ لَوْ عُلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامَنَا لَاتَّبَعُونَا، فرماتے ہیں اہل بیت کہ اگر دشمنان نے بھی، ہمارے دشمن تک بھی ہمارا کلام پہنچ جائے تو وہ ضرور ہماری اطاعت کریں گے، ہماری اتباع کریں گے۔ نام زبان پر نہ آئے کوئی بات نہیں، کلام اہل بیت کا ان تک پہنچ جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ آج ایک ٹیکنالوجی کے زمانے میں پیغام اہل بیت پہنچانا بہت آسان بھی ہو گیا ہے، یہ بھی نہ کرے انسان تو پھر کیا کرے گا؟ تو بڑی ذمہ داری ہے، انشاءاللہ ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ کسی شاعر کے کچھ شعر ہیں۔ سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں۔ امت اور امام میں فرق ہے، اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اشعار کو سنیے۔ سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں، سورج کی تعریف کروں کیا ذرہ ہو کر میں۔ سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں، سورج کی تعریف کروں کیا ذرہ ہو کر میں۔ نور کا پیکر میرا مولا، خاک کا پیکر میں، بہتر ہوگا اس کی زباں مدح کروں گر میں۔ خود مولا علی سے پوچھے مولا علی اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ نہج البلاغہ اگر آپ کو پڑھنے کا موقع ملے تو نہج البلاغہ میں ایک عنوان ہے علی بے زبان علی، علی بے زبان علی۔ مولا کائنات اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بعض صحابہ نے پوچھا مولا آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ مولا کائنات نے کہا بہتر ہے مجھ سے نہ پوچھو، اس لیے کہ اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن اصحاب نے کہا نہیں آپ بتائیے تاکہ ہم آپ کے چاہنے والوں تک یہ حدیث پہنچا دیں۔ اس وقت مولا نے فرمایا میں کون ہوں؟
اناج مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کئی مقام پر میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، خصوصاً پہلے یا دوسرے خطبے میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا میری بلندی اتنی ہے کہ آپ کے فکر کا پرندہ وہاں تک پرواز بھی نہیں کر سکتا، آپ کے فکر کا پرندہ بھی وہاں تک پرواز نہیں کر سکتا۔ بہتر ہے کہ مولا کائنات سے پوچھیں آپ کون ہیں؟ نور کا پیکر میرا مولا، خاک کا پیکر میں، بہتر ہوگا اس کی زباں مدح کروں گر میں، میرا بھائی شافع محشر ساقی کوثر میں، میرا بھائی شافع محشر ساقی کوثر میں، میری زوجہ سب سے افضل اس کا ہمسر میں، میری زوجہ سب سے افضل اس کا ہمسر میں، مجھ کو مٹانا ہو تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد، مجھ کو مٹانا ہو تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد، سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں، مجھ کو مٹانا ہو تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد، سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، زمین پر ہوا پر دوش نبی اور دوش نبی پر مولا کائنات کے قدم، خانہ کعبہ نبی اور نبی کے دوش پر علی کے قدم، کتنی بلندی ہوگی کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، کتنے بلند ہو گئے تھے مولا کائنات، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، چھو سکتا تھا عرش کے تارے ہاتھ بڑھا کر میں، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، چھو سکتا تھا عرش کے تارے ہاتھ بڑھا کر میں، چھو سکتا تھا عرش کے تارے پھر بھی کیوں چھوتا، جب بھی بلا لیتا تھا اس کو اپنے در پر میں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، سب مل کر دعائیں مولانا، سب مل کر بولا علی 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 یا علی، سب مل کر دعائے امام زمانہ کی تلاوت کریں تاکہ محفل کا اختتام دعائے امام زمانہ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه